रहमान रहीम शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 26। ज़ीशान आप कहाँ बिज़ी रहते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते। आज बहुत दिनों बाद सकीना की कॉल ज़ीशान ने उठाई थी। ज़ीशान के दिल में उसके लिए कुछ था नहीं, वो तो बस इसे सबक सिखाना चाहता था, मगर सकीना शायद उम्मीदों वाबस्ता करती जा रही थी। ज़ीशान ने बेजारियत से फ़ोन को घूरा। कुछ नहीं यार, वैसे ही चंद दिन से बहुत मसरूफ़ था। तुम बताओ कैसी हो, घर वाले सब कैसे हैं? ज़ीशान एक सवाल करूं? लहजे में इंतहा की बेबसी मासूमियत थी जिस पर इसे हैरत हुई। आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं या कहीं हैदर के साथ जो कुछ मैंने किया उसका बदला तो नहीं ले रहे ना? ज़ीशान ने दिलचस्पी लेते हुए बैक ग्राउंड से टेक लगाई। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैंने जो हैदर के साथ किया वो गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करती? मैं डर गई थी। कैसे हैदर जैसे जवान इंसान का बोझ उठा सकती थी, जैसे रोबा उठा रही है। ना चाहते हुए भी दिल ने गिला कर ही दिया था, जिस पर वो सर झुका गई। नाखूनों से बेड पर लकीरें खींचती हुई वो सोच में पड़ गई थी। मोहब्बत। काफ़ी देर खामोशी के बाद वो फिर बोला, देखो सकीना, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हैदर से मोहब्बत करती थी या उसकी शख्सियत से मानूस थी? उसके सवाल पर इसे हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी। बताओ। वो खूबसूरत था ज़ीशान, बहुत वजाहत भरी शख्सियत थी उसकी, हर लड़की का ख्वाब बन सकता था वो, और मुझे भी वो अच्छा लगता था, इसलिए अपना बनाना चाहती थी। इसने घूर कर फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो मैं सिर्फ उसका हुस्न प्यारा था, और जैसे जैसे ही उसमें दाग लगा, तुमने इसे छोड़ दिया। तुमने इससे मोहब्बत नहीं की, रोबा ने इसे मोहब्बत की, उसकी हकीकत से मोहब्बत की, और ना सिर्फ मोहब्बत की, इसे ठीक करने के लिए हद कर दी। 1 हफ्ते बाद हैदर का ऑपरेशन है, जो कामयाब हो गया तो हैदर पहले जैसा हो जाएगा, वैसे एक खूबसूरत वजाहत भरा हर लड़की का ख्वाब, लेकिन उसकी ताबीर रोबा के हिस्से में आएगी, तुम नहीं। मैंने देखा हैदर की नज़र में रोबा की कदर, उसके लिए मोहब्बत, अदब, एहतराम, और इसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने हीरा खो दिया सकीना, हीरा। खैर, तुमने मुझसे सवाल किया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, तो सुनो, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मगर अब तुम ये रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हैदर के साथ जो तुमने किया उसके बाद तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। 2 माह बाद हमारा निकाह है। तमाम रिश्तेदारों में बात फैल चुकी है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेरी सेज पर बैठकर मेरे इंतज़ार करने के लिए, और मैं कभी नहीं आने वाला। सकीना के हाथों से फ़ोन छूट गया था। इतना बड़ा धोखा! ज़ीशान ने मेरे साथ धोखा किया। फ़ोन बंद करने के बाद उसने एक और कॉल मिलाई। हाँ ज़ीशान, बात कर रहा हूँ। सुनो, एक लड़की को अगवा करना है, नाम सकीना, आशिर, फ़ोटो भेज रहा हूँ। हाँ, कल ही कर लो तो बेहतर रहेगा, मुझे निकाह से इनकार की वजह मिल जाएगी, और इसे सबक पर अपनी पाकबाजी साबित करती रहना। और सुनो, सिर्फ डराना है, हाथ भी लगाया तो काट कर फेंक दूंगा तुम लोगों को। फ़ोन बेड पर उछालने के बाद बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने रोबा को खोया। तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह डॉक्टर नदीम के घर में बाहर से कम नहीं थी। नाजी की आंख खुली, अपना सर उसके सीने पर पाया। रात बातें करते, सुबह में मोहब्बत में डूबे, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने ज़रा सा उठकर नदीम का चेहरा देखा, जो सोते में भी मुस्कुरा रहा था। उठकर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया। मत जाओ ना नदीम, सुबह के 7 बज रहे हैं, उठ जाएं, हॉस्पिटल नहीं जाना आपको? उसने खींच कर अपने साथ लगाया। नहीं, मूड नहीं है। नाजी ने हैरत से उसका खुमार से भरा चेहरा देखा। आपका हॉस्पिटल जाने का मूड नहीं है? हाँ, नेक्स्ट वीक हैदर का ऑपरेशन है, तभी जाऊंगा। ये वीक हम सब पार्टी करेंगे। पार्टी? इसने सोते शाह के बाल संवारते हुए कहा। नदीम, हैदर भाई और रोबा कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने हम दोनों को समझाया, हमें फिर से एक कर दिया, हमारी गलतफहमियां हमें जताई। नदीम ने मुस्कुराकर असाबत में सर हिलाया था। हाँ, बस दुआ करो हैदर ठीक हो जाए, दोनों की लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। आमीन। सफियान जी, रोबा आपी और हैदर भाई कितने अच्छे हैं ना। उन्होंने अम्मी को मना लिया हमें एक करने के लिए। रात के 10 बजे अपनी अम्मी से चोरी ज़ेबू सफियान से बातें कर रही थी। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। बस ये दुआ है कि इन दोनों के साथ भी अच्छा हो। हैदर भाई चलने लग जाएं। आमीन। रोबा बिलाशुबा एक बेहतरीन फ़ैसला था हैदर के लिए। उसने ये साबित भी किया कि क्या बड़ी खिदमत, बड़ा सब्र किया है इस बच्ची ने। या अल्लाह, उसका सब्र रायगा ना जाने देना, उसकी ज़िंदगी में अब आसानियाँ पैदा फरमा दे, हैदर को इस तकलीफ़ से निजात दिला दे मेरे मालिक। मिस्टर और मिसेस हाशिर नमाज पर बैठे हाथ
نماز پر ہاتھ دعا میں اٹھائے بیٹھے تھے۔ ہر طرف روبا اور حیدر کی آسان زندگی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح حیدر کی آنکھ منہ پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھ ملتے دیکھا تو روبا کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی۔ یہ صبح صبح مجھے فلمی انداز سے اٹھانا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ وہ پردے کی ڈوری باندھ رہی تھی جب اس کی آواز پر پلٹی۔ نہیں، صبح صبح کی دھوپ میں شفا ہوتی ہے، ہر بیماری سے نجات، ایک نئی امید ہوتی ہے، ایک نئے کے دن آغاز میں چاہتی ہے، اور دھوپ آپ پر ضرور پڑے گی۔ مگر وہ حیدر تھا، منہ پر بلینکٹ لے کر پھر سو گیا، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی، بلینکٹ کھینچا۔ حیدر اٹھے نا، 9 بج گئے ہیں، پہلی دفعہ بجے ہیں، بجنے دو، 10 بھی بجنے دو۔ اس نے پھر بلینکٹ منہ پر لے لی۔ روبا نے پھر کھینچی۔ 9:30 بجنے تک آ جائے گا۔ 9 تو آنے دو، روز آتا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے جارج بش آ رہا ہے۔ دن بدن حیدر کو سوتے سے جگانا روبا کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہونے کے ساتھ وہ ڈھیٹ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ حیدر، آپ نہیں اٹھیں گے نا تو میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر۔ مگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی حیدر نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ دوبارہ یہ جملہ مت بولنا کہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، جان نکل جاتی ہے میری، ڈر جاتا ہوں میں۔ روبا نے آہستہ سے خود کو اس سے الگ کیا اور گھورنے لگی۔ میرے آئی لو یو کا جواب آپ دیتے نہیں اور جانے سے جان نکلتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کوئی سوال تو نہیں جس کا جواب دوں؟ آپ اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، مجھے الفاظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے الفاظ سے زیادہ عمل میں محبت جھلکنی چاہیے۔ جتاتا ہوں، آئی لو یو کہنا ضروری ہے؟ اس نے سوال پر نگاہوں سے اسے دیکھا، جو کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید ہاں، عمل اپنی جگہ، الفاظ اپنی، ہر کسی کی اپنی ویلیو۔ اب جیسے نازی بھابھی کے عمل میں ان کی محبت نظر آتی ہے، مگر ندیم بھائی سمجھتے ہیں وہ گلہ کرتے ہیں۔ تو جب تک نازی بھابھی نہیں بتائیں گی نہیں کہ انہیں کیا غلط فہمی ہے، تو ندیم بھائی سمجھیں گے کہ کیسے انہیں سمجھائیں گی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ انہیں پتہ کیسے چلا؟ یہ تو وہی بات کر دی نا کہ کسی لڑکی نے لڑکے کو آئی لو یو کہنے کے بجائے اچار بھیج دیا، اور وہ اچار اس کے دوست کھا گئے۔ جب لڑکے نے محبت پوچھا، جواب نہیں دیا، تو اس نے کہا دیا تو بھیجا تو تھا اچار۔ وہ لڑکا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یعنی تمہارا آئی لو یو میرے دوست کھا گئے، اور وہ کھٹا بھی بہت تھا۔ یہ کیسا اظہار تھا؟ منہ بنا کر کمرے میں بکھرا چھوٹا موٹا سامان اٹھانے لگی۔ جب حیدر کی آواز آئی، آئی لو یو 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12۔ وہ بچوں کی طرح ہل ہل کر کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس! حیدر نے محبت سے ہاتھ ہٹایا اور پکڑ لیا۔ ابھی کہاں بس؟ ابھی تو ٹرین اسٹیشن سے نکلی ہے، ابھی تو زندگی بھر کا سفر باقی ہے۔ اسے باہوں میں بھرتے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نازی کے ساتھ کچن میں ندیم نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ کام کر کم اور بگاڑ زیادہ رہا تھا۔ آٹا گھونتے اس نے پورا کاؤنٹر پر بکھیر دیا تھا۔ اسے بھی نازی نے صاف کر کے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد آملیٹ کے لیے پیاز کاٹتے وہ رو بھی رہا تھا۔ وہ بھی نازی کو ہوئی کاٹنا پڑے، اور اب وہ انڈے پھینٹ رہا تھا، جس میں سے چھینٹے کچھ اس کے اپرن پر پڑ رہے تھے، کچھ پھر کاؤنٹر پر، کچھ زمین پر۔ نازی نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ ندیم، بیٹر تھوڑا اندر کریں، آدھے سے زیادہ باہر رہے گا تو انڈے کا یہ رائتہ پھیلائے گا نہ۔ اسے سکھا کر وہ چولہے کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر وہی حال۔ یہ نہیں ہو رہا نازی نے اکتا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایپرن اتارے، اس کے ہاتھ سے بیٹر لے کر اسے دھکیل دیا۔ میں کر لوں گی، منہ بناتا وہ شرٹ کے کف سیدھے کرتا وہ باہر آ گیا، جہاں روبا حیدر کو نک کے حوالے کر کے باہر آ رہی تھی۔ گڈ مارننگ! ندیم کی چہکتی آواز پر اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا، اور جواب دیتی کچن میں آ گئی۔ شکر ہے روبا آپ آ گئی، میری مدد کر دیں۔ ندیم نے کیا حال کر کے گئے ہیں؟ اس نے حیرت سے نازی کو دیکھا۔ ندیم بھائی یہاں کچن میں آپ کی مدد کر رہے تھے؟ ہاں، وہ مدد کم، کام زیادہ بڑھا رہے تھے۔ اس نے خوشی سے اسے کھینچ کر سیدھا کیا۔ جو نیچے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی وہ مان گئے۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ کل رات کو منا لیا میں نے، ویسے جیسے انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہائی ہیلز پہن کر اس نے خفت سے اسے دیکھا۔ ڈانٹا انہوں نے کہ یہ پہننے کی کیا ضرورت تھی، پر مان گئے۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تھینک یو تمہارا اور حیدر بھائی کا۔ اس نے تشکر سے اسے گلے لگایا۔ صد شکر
حیدر ریڈی ہو کر باہر آیا تو سامنے کا منظر حیرت انگیز طور پر مکمل تھا۔ شاہ ندیم کی گود میں بیٹھا کھا رہا تھا۔ نازی باہر آئیں تو پلیٹ رکھتے ندیم نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو ندیم پوری نہیں ہونے دے رہا تھا۔ حیدر تو خوشی سے جھوم ہی گیا تھا۔ نک وہ دیکھو۔ نک نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ندیم نازی کا ہاتھ چھوڑنے کی غرض میں نہیں تھا، وہ شرم سے سر جھکا گیا۔ حیدر کے کان کے قریب بولا، ایسے مومنٹس نہیں دیکھتے نا۔ حیدر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نیم مسکرا رہا تھا۔ وہاں چھوڑ کر آؤ مجھے، اس کے چیخ کر کہنے پر وہ ویل چیئر دھکیلتا اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ گڈ مارننگ شاہ۔ ندیم نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو حیدر؟ اس نے اثابت میں سر ہلایا۔ شاہ کی پوری توجہ اپنے ہاتھ بابا پر تھی جس پر حیدر اور بھی زیادہ خوش ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ڈائننگ ٹیبل ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ روبا اور حیدر کے چہرے پر پرسکون تھا، اس بات سے انجان کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے سکینہ کی زندگی میں۔ وہ اپنے کمرے میں لائٹس آف کیے سو رہی تھی۔ کھلی کھڑکی کا فائدہ اٹھا کر ماسک پہنے دو لوگ اندر کودے۔ ایک نظر سکینہ کو دیکھا، رومال نکال کر اس پر کلوروفون لگایا تھا اور اس کی جانب چل دیے تھے۔ اس سے پہلے وہ رومال ناک پر رکھتے سکینہ جاگ گئی۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ اس کے سوال پر وہ حونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ اس آدمی نے بہت کوشش کی رومال ناک کے قریب کرنے کی، مگر ان کا کام۔ وہ اٹھ کھڑی تھی، سفید کرتا پاجامہ، دوپٹے سے عاری کھلے بال۔ وہ کسی کی بھی نیت اس وقت خراب کر سکتی تھی، مگر جو سامنے تھا انہیں ہاتھ لگانے کی کب اجازت تھی؟ انہیں تو بس اسے اٹھانا تھا۔ چور چور! اس نے شور مچانا شروع کیا تو وہ اور ڈر گئے۔ بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ ابو، امی، چور چور چور! اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ سب لوگ جاگ گئے تھے، اوپر کی جانب بھاگے۔ اچانک دوسرے آدمی نے اپنے ساتھی کو بچانے کے چکر میں چاقو سکینہ کی پیٹ میں گھسا دیا۔ پدر پدر 2 وار کیے جانے پر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ بھاگ گئے تھے۔ حاشر صاحب جب تک وہاں پہنچے تب تک شاید دیر ہو گئی تھی۔ سامنے کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ سفید کپڑے سرخ ہو چکے تھے۔ شیلا بیگم کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ حاشر صاحب نے ایمبولینس بلائی، اسے باہوں میں اٹھائے وہ بھاگے۔ ایمبولینس میں ڈالنے کے بعد ذیشان کو کال کی۔ ہیلو ذیشان! وہ نیند سے بوجھل ہوتے وجود کو سنبھال کر ان کی بات سن رہا تھا۔ ذیشان، سکینہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا؟ کون سا ہاسپٹل؟ ایڈریس بتانے کے بعد وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں بھاگ گیا تھا۔ ایمرجنسی کے باہر وہ تمام لوگ بیٹھے ڈاکٹر کے انتظار کر رہے تھے۔ شیلا بیگم کو ذیشان کی والدہ سنبھال رہی تھیں۔ حاشر صاحب بھی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے، ایک ٹانگ فولڈ کر کے دیوار سے لگائے۔ وہ کمرے کے باہر ڈاکٹر کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے آدمیوں کو فون کیا جو اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا میٹر حد تک شارٹ ہوا پڑا تھا۔ ملو تم لوگ، تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ تھک کر وہ جا کر حاشر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے علاوہ سب ہی لپکے۔ وہ اس کے ابھی بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاقو اس کے پیٹ میں بہت اندر تک گھس گیا تھا، جو بچے دانی کو بھی پھاڑ گیا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی ہیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر آنکھیں ضبط سے بند کر لیں۔ نہ چاہتے بھی ایک آنسو آنکھوں سے بہہ ہی نکلا تھا۔ وہ ضبط کر کے باہر چلا گیا۔ کھلی ہوا میں بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کی والدہ اس کے گلے سے لگی رونے میں مصروف تھیں۔ وہ بغیر کسی تاثر کے انہیں چپ کروا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپٹ تھا، نہ غم، نہ غصہ، نہ دکھ، نہ ملال، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ ذیشان؟ کیا ہو گیا؟ ابھی تو خوشیاں شروع بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے آرام سے ان کے آنسو پونچھے۔ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا امی، وہ میری منگیتر تھی، بیوی نہیں جو میری بھی زندگی بھی اس کے ساتھ برباد ہو جائے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ذیشان، یہ تم کہہ رہے ہو؟ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی وہ اپنی والدہ کو لے کر اندر آ گیا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ایک نظر اسے دیکھا جو غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھول دیا جس سے آواز اندر جا سکے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں امی، سمجھے میں کیسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ چیخنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں شیشے سے ذیشان نظر آ رہا تھا۔ ذیشان، خدا کے لیے آہستہ بولو، وہ سن لے گی۔ سننے دیں امی، اسے بھی تو پتہ چلے جو الفاظ دوسرے کے لیے استعمال کیے ہوں اپنی ذات پر کیسے محسوس ہوتے ہیں۔ اور کمی تو کمی ہوتی ہے نا، خامی زدہ چیزیں کون اپناتا ہے؟ مرد ایک عورت لاتا ہے اپنی نسل بڑھانے کے لیے، جو یہ نہیں کر سکتی میں کیا؟ کوئی بھی مرد کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے،
میں ایک ادھوری عورت کو اپنا لوں، مجھے معاف کر دیں۔ ہاتھ جوڑ کر وہ انگوٹھی وہیں چیئر پر رکھ کر آگے بڑھتا گیا۔ یا ایک التجا ہے تم سے، حاشر صاحب کی آواز پر اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ پرسوں حیدر کا آپریشن ہے، تب تک اگر یہ بات اسے نہ پتہ چلے تو اچھا ہوگا۔ سر جھکائے نہایت ضبط سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا، جس پر وہ اصابت میں سر ہلا کر باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ماتھا اسٹیئرنگ سے ٹکا لیا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا یہ الفاظ اس نے کیسے وہاں بولے ہیں، کیسے خود کو مارا تھا۔ اس نے اسے یہ احساس دلاتے کہ مکافات عمل اسی دنیا میں ہے، مگر اسے اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس لیے رو دیا تھا۔ کیوں خوابوں پہ تیرے سائے ہیں، کیوں دل کیوں ہے تنہا میرا، کیوں خاموش ہے زباں میری، لفظوں میں کہہ پاؤں نہ تیرے درد ہے اتنا، تیرے عشق میں ربا وے۔ یہ کیا ہو گیا حاشر صاحب؟ ہماری سکینہ ضبط سے لال ہوتی آنکھوں سے انہوں نے شیلا بیگم کو دیکھا۔ مکافات عمل ہاسپٹل کی ساری آوازیں مدھم پڑ گئی تھیں، سوائے ان الفاظ کے جو ہتھوڑے کی طرح سکینہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر اندر سے اٹھتی آوازوں کو کون چپ کروا سکتا تھا؟ مکافات عمل تو اٹل ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ حیدر کی عارضی کمی کو دیکھ کر اس نے دھکا مارا تھا۔ اس کے مکافات میں اسے تا ابد کے لیے ہی ادھوری عورت قرار دے دیا تھا، بنجر۔ اچانک اس کی نظر اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی پر پڑی، جس کو اس نے اتار کر پھینک دیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے پیٹ سے خون پھر بہنے لگا تھا، مگر اب اس کا درد کہاں تھا؟ درد تو دل کا تھا، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پھر اسی درد کے ساتھ وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد حیدر اور روبا ہاسپٹل کے روم میں بیٹھے آپریشن کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کا دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ آج یا تو آر تھا یا پار، تو حیدر چلتا ہوا ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ جاتا، مگر انہیں امید تھی کہ ان کا خدا ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ حیدر آج جو بھی ہو، مگر میرے لیے آپ کی ویلیو وہی رہے گی، آپ کے چلنے لگیں یا نہیں یہ خدا کی مرضی ہے، مگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی، یہ میری مرضی ہے۔ تو ڈرنا نہیں، میرے یقین پر یقین رکھیں آپ۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ جب ندیم آیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنا مت، فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ تم چلنے لگو گے، چلو۔ وہ اسے لے گیا تھا آپریشن تھیٹر کے باہر۔ روبا انتظار کی سولی پر لٹک گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ وہیں ایت الکرسی پڑھتی رہی تھی۔ ایک لمحے کو بھی اس کا ورد رکا نہیں تھا۔ ایسے تھا جیسے حیدر کے ساتھ اس کی زندگی بھی آپریشن تھیٹر میں بند ہو گئی ہو۔ آخر لائٹ آف ہوئی تو اس نے گہرا سانس لے کر دروازے تک گئی۔ ندیم اور ایک سینئر مسکراتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ کچھ لمحے بات کرنے کے بعد وہ روبا کی طرف مڑا۔ آپریشن تو کامیاب ہوا ہے، باقی جب حیدر کو ہوش آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہوپ فل گڈ۔ ایک اور انتظار ابھی کتنا ہجر، کتنا انتظار باقی تھا۔ 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کیے۔ ندیم اور روبا دونوں ہی منتظر تھے۔ اس کی آنکھیں کھلنے کے آخری وہ پل آ ہی گیا جب اس نے دھندلی آنکھوں سے چھت کو گھورا اور پھر منہ سے ایک دردناک آواز نکلی تھی، جاری ہے۔